रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूरत आले इमरान की आयत नंबर 77 पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं जो लोग जितनी वीडियोस हैं वो आगे फॉरवर्ड जब करते हैं, जब उनके मैसेजेस मुझे मिलते हैं तो मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ और अपने लिए भी कि या रब्बुल आलमीन इससे हमें वातवस्सौ बिल हक़ की वातवस्सौ बिस सब्र में शामिल कर देना कि हम जिस तरह से हमें समझ आ रही है हम अपनी कोशिश के मुताबिक हम इस्लाम को जितना आगे लेके जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं और मुझे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का सही पैगाम लोगों तक पहुंचा सकें। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम करते हैं आयत नंबर 77। और अब देखिए लास्ट टाइम हम कर रहे थे कि जिसमें अहद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया भी था कि क़यामत के दिन वो लोग जो अपना अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला से तोड़ते हैं उनकी पुश्तों पर एक झंडा लगा होगा तो दूर से लोग उनको पहचान जाएंगे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला का अहद तोड़ा था। अब इतनी बड़ी सज़ा और आज की आयत में हम वो 5 सज़ाएं पढ़ेंगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों को देंगे जो अल्लाह से अपने अहद को तोड़ते हैं। तो फिर इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर कौन सा अहद है जो हम इतनी आसानी से तोड़ देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी इतनी सज़ा कह रहे हैं। तो अब देखिए कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो यश्तरूना जो बेच डालते हैं बिअहदिल्लाह अल्लाह के अहद को व अईमानिहिम और अपनी कसमों को समनन कलीला थोड़ी कीमत पर। पहले हम इस चीज़ को समझें ताकि फिर आगे जब हम आयत में जाएंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि वो लोग जो दुनिया समनन कलीला किसको कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे जो मताउन कलील अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बार बार कुरान में अल्लाह ताला बताते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी के जो फ़ायदे हासिल करने के लिए तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहद को तोड़ते हो तो बहुत थोड़ी कीमत पे बिक जाते हो। तो अब अहद अल्लाह का क्या है आपको सबको पता है इस बात का अच्छे से कि जो हमने वादा अलस्त लिया था अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमारी सबकी रूहों ने हर इंसान की रूह ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये अहद किया था कि आप हमारे रब हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे पूछा था जबकि मैं तुम्हारा रब हूँ तो हमने सब ने कहा था कि भला क्यों नहीं आप ही हमारे रब हैं। तो अब इस बात को समझने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे अहद को जो तुमने वादा अलस्त लिया था और तुमने जो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह उसको तुम कितनी छोटी कीमत पे बेच देते हो और अपनी कसमों को भी बेच देते हो। तो हम कैसे बेचते हैं? देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना रब कहा तो रब का मतलब क्या। अब सबसे पहले अगर वीडियो आप देखें जिसमें हमने सूरत फातिहा की तफसीर की थी जिसमें हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि अल्लाह कौन है जो हमारा खालिक है हमारा मालिक है हमारा मुदब्बिर है। उसने हमें इस दुनिया में भेजा तो ऐसे ही नहीं भेज दिया कि चलो जाओ और जाके जो दिल चाहता है करो और आखिर में आके मैं तुमसे इम्तिहान लूँगा और तुम्हें जन्नत में भेजूँगा और अगर बुरे अमाल किए तो तुम्हें दोज़ख में भेजूँगा। ऐसा कोई मामला नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में भेजा था तो साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी और जो लोग उसको कबूल करेंगे वो जन्नतुल फरदौस में जाएंगे। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद लिया था और उसको दुनिया के फ़ायदे के लिए छोड़ दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में ही हमें बताते हैं कि वो अहद को हम कैसे बेचते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे बेच देते हैं। हम इला अपना हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए ला के बाद जब नेक्स्ट समझो स्टूडेंट हैं खैर से उसके तजवीद के एंड उसको ग्रामर के स्टूडेंट हैं उसको बहुत अच्छे से जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि ला इलाहा जब आता है ना ला के बाद जो अगला इसम आए और उसके ऊपर आखिरी हर्फ पे अगर ज़बर होती है तो उसका मतलब होता है कि मुकम्मल नफ़ी हर चीज़ की नफ़ी। तो इस जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये वादा करते हैं कि नहीं है कोई भी शरीक सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के हम किसी की इबादत नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह ने कुरान में हमें जब ये बता दिया कि तुम तो अपने नफ्सों को पूछते हो तुम उसकी इबादत करते हो तो हमें ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम कहाँ पे शिर्क कर जाते हैं। हमें कई दफ़ा पता भी नहीं चलता हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतनी बड़ी बड़े गुनाह कर जाते हैं।
تو اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا مالک بھی ہوں، میں تمہارا مدبر بھی ہوں۔ میں نے تمہیں دنیا میں ایسے نہیں بھیج دیا تھا کہ تمہیں کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہماری گائیڈنس ہے، اس کا ایک ایک آیت ہمارے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عہد ہے، وہ ایک ایک آیت ہمارا عہد ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان زندگی دی، اور قیامت کے دن وہ جو ہم نے سورۃ بقرہ میں الحمدللہ، اسی لیے ہم نے شروع میں جب پڑھا تھا تو ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، پھر کس طرح سے ابلیس کے ساتھ وہ سارا مکالمت جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گفتگو تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منوان وہاں پہ بیان کر دی کہ کس طرح سے اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا۔ اور پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتائیں گے کہ قیامت کے دن ابلیس اپنے ہاتھ اٹھا لے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں تھوڑی مجبور کیا تھا، میں نے تو تمہیں بس کہا ہی تھا اور تم میرے پیچھے لگ گئے اور تم آج اس حالت میں ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، قرآن میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کی خاطر اپنے عہدوں کو بیچ ڈالتے ہیں اور اپنی قسموں کو، دیکھیے آپ کو اگر اندازہ ہوگا کہ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں کبھی پاکستان میں، آپ میں سے ہر ایک کو یہ ضرور موقع ملا ہوگا کہ جب ہم پٹھانوں کی ایک مارکیٹ ہے لاہور میں، لبرٹی کے پیچھے بھی ہے، اور جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، جب ہم کپڑا لینے جاتے ہیں تو دکاندار کیسے بات کرتے ہیں، باجی خدا کی قسم یہ آپ جو قیمت کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ہمارے مال کی قیمت ہی نہیں، یہ تو میری کاسٹ بھی نہیں ہے، اور پھر اسی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ باجی یہ خاص طور پہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور قیمت جو مال بیچنے کے لیے اس مال کی ایسی ایسی قسمیں کھاتے ہیں، ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئکا، یہی لوگ ہیں، لا خلاق، نہیں ہے کوئی حصہ، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ۔ دیکھیے لا خلاق میں بھی وہی بات آگئی، کا جو ہے اس کے اوپر جو زبر ہے کہ تمام چیزوں کی نفی ہو گئی کہ کسی قسم کا ان کا حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ وَلَا يُقَلِّمُهُمْ، اور نہ ان سے کلام کرے گا اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وہ دو لوگ جو اپنے عہدوں کو بیچ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے ہیں یا اپنے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، وَلَا يَنظُرُ، اور نہ دیکھے گا، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی وہ ان کو پاک کرے گا۔ دیکھیے گناہوں سے پاک کرنا، کہ ہم نے ہم نے حدیث میں بھی یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو کلمہ گو ہوگا آخر میں اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا اور آخر میں وہ دوزخ سے بھی نکل آئے گا اور وہ جنت میں آخر میں وہ چلے جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں بھی ہوں، کیونکہ اتنی کہاں طاقت کہ ہم دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب لیے ہمیں جنتوں میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہاں پہ جو لفظ ہے کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، آگ بھی ان لوگوں کو پاک نہیں کرے گی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، اور ان کے لیے ایسا عذاب اٹ سیلف اتنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اور علیم اور دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیے یہ اتنی 5 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا تھا۔ اب یہ عہد کی آگے بھی بات آئے گی، ہم قرآن میں 3 طرح کے عہد پڑھتے ہیں۔ ایک وہ عہد ہے جو ہم نے وعدہ الست جس کو کہتے ہیں، جو ہماری روحوں سے لیا گیا تھا۔ پھر ایک عہد ہے جو بنی اسرائیل کے اولیاء سے لیا گیا تھا کہ وہ اپنی توراہ میں تحریف نہیں کریں گے، اور ایک عہد تھا جو نبیوں سے لیا گیا تھا۔ انشاءاللہ وہ بھی اگلی آیت میں، انشاءاللہ 1-2 آیت کے بعد وہ بھی اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، جس میں آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ اللہ نے ایک عہد صرف نبیوں سے بھی لیا تھا۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا کر، کیونکہ دیکھیے زبان سے صرف کہہ دینا لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے قرآن پاک میں بتا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث آپ اٹھائیں اس میں ڈیٹیل ہے ہمارے پاس کہ زبان سے صرف ایمان نہیں ہے، دل سے ایمان چاہیے، اور دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو وہ آپ کے جوارے میں نظر آتا ہے، آپ کی ایک ایک بات میں نظر آتا ہے، آپ کے چلنے پھرنے میں نظر آتا ہے، آپ کی ڈیلنگز میں نظر آتا ہے۔ آج ہم نے اسلام کو اور ہم نے اپنے کلچر کو جب علیحدہ کر دیا نا، وہیں پہ ساری تباہی آ گئی۔
ہر چیز، ہر گناہ کے کام کو جو ہم آسانی سے لیتے ہیں ہم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ تو اسلام نہیں ہے نا. ہم نے پہلے شادی سے الحمدللہ ہم نے درس کرا لیا، اب اس کے بعد ہم جو دل چاہے گا کریں گے. ہم نے جینے اور مرنے کی تمام رسومات آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم نے کیسے کیسے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کی وفات نہیں ہوئی تھی؟ کیا ان کی بیوی ان کی زندگی میں جن کی وفات ہوئی تھی کہ انہوں نے کیسے اس وقت کیا تھا؟ کس وقت جب ان کے چچا کی وفات ہوئی تھی، جب ان کی زندگی میں صحابہ کی وفات ہوئی تھی، جب وہ شہید ہوئے تھے، جب صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا اس وقت، ان کا کیا عمل تھا، کیسے وہ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے تھے اور کیسے انہوں نے غموں کو اپنے زندگی میں ہمیں بتایا کہ ہم کیسے اپنے غموں کو برداشت کریں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اجر دیں گے. ہم نے جو کلچر کے نام پہ جتنی بے حیائی کی چیزیں اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اور اس کو بالکل علیحدہ کر دیا کہ دین علیحدہ سے ہو گیا، یہ کلچر علیحدہ سے ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اب بلیو کریں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی آیات آپ علیحدہ کریں تو مشکل سے 3 یا 4 صفحے ہی بنیں گے. باقی پورا قرآن ہمارا وے آف لائف ہے. دین کیا ہے؟ دین از اے وے آف لائف. ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے سانس، جیسے یہاں تک کہ ہم نے سونا کیسے ہے، ہم نے اٹھنا کیسے ہے، اٹھ کے جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو ہم نے کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کون سا قدم ہم نے جب باہر آنا ہے باہر کی طرف رکھنا ہے، ہم نے کپڑے پہنتے وقت کون سی شلوار اگر پہنے یا جو بھی ہم چیز پہنے ہم نے کون سی ٹانگ میں دائیں کرنی ہے یا بائیں ٹانگ میں ہم نے پہلے پہننا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جس کو ہمارا دماغ سوچتا بھی نہیں ہے. ہم نے پانی پیتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے باہر گھر سے نکلتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے بازار میں اترتے وقت کیا کرنا ہے. ایک ایک چیز، کس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خالی چھوڑ دیا، ایک ایک چیز کی تو گائیڈنس ہے ہمارے پاس. پھر ہم اگر یہ کہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے اور یہ ہمارا دین ہے تو کیسے بات سمجھ آئے گی؟ اسی لیے تو ہم نے گڈمٹ کر دی ساری چیزوں کو. کبھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی ہم دین کی طرف بھاگتے ہیں تو کبھی ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم نے خلط ملط کر دیا سارے دین کو. جہاں تمہاری مرضی ہے تم اس کو کلچر کا نام دے دیتے ہو، جہاں تمہارا دل اٹکتا ہے وہاں تم اس کو دین کا نام دے دیتے ہو. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ہم اس کو تھوڑی سی قیمت پہ، دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑا سا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کے ایمان کو، ہم اپنے ایمان کو نہ بیچائیں، کہیں ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑ دیں. ہمیں سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہے سارے کا سارا. ہمارا ایک ایک عمل ایسا اس کو ظاہر کرتا ہے. حضرت عائشہ نے کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کا دن رات قرآن ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبغۃ اللہ میں شامل کر دے. ہم نے پہلے سپارے کے اینڈ میں پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں، آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ کیا تمہیں غیر مسلم کا، کیا تمہیں ایسے لوگوں کا جو شرک کرتے ہیں ان کا رنگ پسند ہے؟ کیا تمہیں ابلیس کا رنگ پسند ہے؟ تم کس کا رنگ اپنانا چاہتے ہو؟ جبکہ اللہ کا رنگ تو اتنا خوبصورت ہے. دیکھیں رنگ جو ہوتا ہے نا، لون ایسا رنگ ہوتا ہے جو پکا رنگ ہوتا ہے، جو قدرتی رنگ ہوتا ہے. صبغۃ اللہ میں جو لفظ استعمال کیا نا، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ رنگ جو چڑھتا ہے، پہلا رنگ کاٹیں گے تو دوسرا رنگ چڑھے گا نا. ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانا پڑے گا، کیونکہ جیسے جیسے ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے ویسے ویسے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں، اور وہی صبغۃ اللہ ہے. ہماری کوشش یہ صبغۃ اللہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ یہ جو سامنن کلیلہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا دے. دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے نفس کی بات کی کہ تم اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہو، تو یا اپنے اگر آپ 13 پارہ میں پڑھتے ہیں، شروع میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ، جہاں پہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میرا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میرا نفس تو مجھے برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. تو نفس امارہ تو ہے ہی برائی کی طرف لے جانے والا. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس لوامہ عطا کر دے.
جب نفس لوامہ ہمیں عطا کرے گا، جب ہمارے اندر یہ چیز کا احساس ہو جائے گا کہ کہاں ہم غلط کر رہے ہیں، اور ہماری وہ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ جاگ جاتا ہے کہ آج یہاں پہ غلطی کر گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کر دیں گے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ راضی ہے تیرا رب تجھ سے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سارے اس نفس کے اندر آ جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہم اپنے دین کو سمنن قلیلاً کے اوپر نہ لے کے آئیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے اسی کے بارے میں بولتے جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 78۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک، مِنْهُمْ، ان میں سے، لَفَرِيقًا، ایک فریق ہے، ایک گروہ ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب کے علماء کو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ہے، یلعون، جو مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں لگتا کہ الحمدللہ جب وہ قرآن میں کہتے ہیں کہ الا یعلم من خلق، کہ کیا جس نے تمہیں پیدا کیا وہی نہیں جانے گا تمہاری اصل کیا ہے؟ تو یہاں پہ بھی وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول رہے ہیں کہ اہل کتاب جو تھے وہ کئی دفعہ قرآن، وہ جو ان کے توراہ تھی، وہ اس طرح سے پڑھتے تھے کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ کتاب ہی کا حصہ ہے۔ بالکل ایسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہود بھی آیا کرتے تھے، مدینہ میں تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے کہا السلام علیکم، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ پہ سلامتی ہو، تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تباہی ہو۔ تو حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا اور وہ بولنا شروع ہوئی، کچھ اپنے اندر جیسے غصے سے بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ تم کیوں غصہ کرتی ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے بھی تو ان کو وعلیکم کہا تھا، کہ اس کا مطلب کہ تم پر بھی۔ تو کتنی خوبصورت یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ایسی سچویشن ہو تو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ویسے ہی جواب واپس لوٹا دینا چاہیے۔ کہ دیکھیے اس کے علاوہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی تیہ میں لے کے گئے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ یہ جا کے فتح کریں گے، اور وہ دروازے سے گزریں گے جب تو وہاں پہ حتتن حتتن کہتے ہوئے وہ گزریں گے۔ تو وہاں پہ سے جب وہ گزرے تو مذاق سے، ہنتتن کا مطلب تھا کہ بخشش، یا اللہ ہمیں بخش دینا۔ تو انہوں نے کہا ہنتتن ہنتتن، اس کا مطلب تھا گندم گندم گندم، جیسے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم جی اپنے گندم لینے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ تھوڑی بہت جیسے لفظوں میں تحریف کر دیتے تھے۔ اسی آیت کو لے کے آپ یہ دیکھیے کہ اب قرآن پاک کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ بدلے گا نہیں، اس کے لفظوں میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اب ہوتی کیا کہ معنوی تعریف کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اب دیکھیے اگر میں قرآن پڑھتی ہوں، مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے، اگر میرے سامنے کوئی غلط ترجمہ پڑے گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ یہ غلط ہے، میں ان کو کہوں گی کہ نہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے، یہ تو ترجمہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کو قرآن کا ترجمے کا نہیں پتہ، تو وہ تو مان جائیں گے نا۔ اگر کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو وہ تو جو بھی اگر وہ تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے بھی بتاتے ہیں کسی بات کو، تو وہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ میرے ایک ٹیچر ہیں، میں ان کی بات سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بہاولپور کے یہ بہاولپور کا واقعہ ہے کہ وہاں کا نواب جو تھے نا، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اور اب ان کی اسی شہر میں جب خطبہ دے رہے تھے، ایک جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، جو ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، تو انما بے شک انا میں بشر مثلکم، تمہارے جیسا۔ تو انہوں نے اسی آیت کو اس طرح سے پڑھا، انا بے شک، ما نہیں، انا میں، بشر مثلکم، تمہارے جیسا۔ تو اب دیکھیں تعریف ہوگی نا کہ اسی آیت کو اب جو قرآن سمجھنے والے ہیں، جن کو ترجمہ سمجھ آئے گی، وہ تو فوراً کہیں گے کہ نہیں اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے خود قرآن میں پڑھا ہے۔
اب اسی محفل میں ایک اور علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے جا کے کہا، بعد میں خطبے کے بعد جا کے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے یہ مطلب نکالا کہ نہیں ہوں میں بشر تمہارے جیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم گھر آنا، میں تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، اس کی دلیل دوں گا۔ جب وہ گھر گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قمیص جو ہے وہ اپنے پیٹ سے اٹھائی اور انہوں نے کہا اس پیٹ کی خاطر میں نے یہ کہا تھا۔ اب دیکھیے کہ کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسی بات کو کس طرح سے ٹویسٹ کر دیا۔ جب اپنا مقصد اپنا کوئی پرموٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے اپنا ہر ایک کا اپنا فرقہ جیسے اپنے پرموٹ کرتے ہیں، تو کیسی کیسی باتیں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے جو اہل کتاب کی بات ہوتی ہے نا، کبھی کبھی میں جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں نا، ہم بھی قرآن والے ہیں۔ یہی آیت جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے وہ بھی بات یاد آتی ہے کہ علامہ اقبال کے فادر نے ان کو کہا تھا کہ جب بھی تم قرآن پڑھتے ہو تو تم ایسے اس کو پڑھو اور ایسے سمجھو کہ جیسے یہ کتاب تم پہ نازل ہو رہی ہے، تب بھی تو اس کی سمجھ آتی ہے۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 500 سال کا فرق تھا، اور کتنی بدعات شامل ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی نبی نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شرک کرو یا ایسے میرے سے اس ذات کی محبت کرو کہ تم مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی اوپر لے جاؤ۔ لیکن اب جب اتنی بدعات آ گئی، آج دیکھیے اتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ہوئے اتنے سال ہونے کے بعد آج ہم لوگوں میں کتنے ایسی بدعات شامل ہو گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی دعا کیا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے۔ کیونکہ دیکھیں ہم تو پڑھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کی باتوں میں اتنا، کیونکہ لفظوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے حصار میں نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا امام ہمارا یہ قرآن ہے۔ اور پھر جن کو حدیث کی سمجھ آتی ہے، دیکھیے اب یہ دو چیزیں اتنی مضبوط ہمارے پاس ہیں، ہمارا ایمان کیوں ڈگمگائے پھر؟ اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک فریق جو ہے ان میں وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کے ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ کتاب کا حصہ ہے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ آپ سب گمان کریں، اسے جس کو وہ ٹویسٹ کرتے ہیں، من الکتابی، کہ وہ کتاب کا حصہ ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الکتابی، وہ نہیں ہے کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، علی اللہ کاذب، اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ سب جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا۔ دیکھیے جب ہم ایسی آیت کبھی بھی پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے بندہ اللہ پہ اتنی بڑی بات، اتنا جھوٹ بول دے۔ تو یہ جو میں نے انما انا بشر کی مثال دی تھی، وہ جان بوجھ کے ہی تو تھی نا۔ اب دیکھیے کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں، اگر سیدھے سیدھے سے بھی احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، سود کا معاملہ ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر سے نکلتے وقت کہ کس طرح سے نکلنا ہے، محرم کا معاملہ، غیر محرم کا معاملہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ پتہ ہے۔ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس عالم نے اس کے بارے میں یہ کہا، یہ بات تو میری زندگی پہ سیٹ نہیں ہوتی ہے، چلو اب ہم دوسرے عالم کو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر ہم تیسرے ایک ہی بات کو دیکھیں جب کبھی درس دینے جاتے ہیں تو ایک ہی کویسچن ہر ایک سے پوچھتے ہیں، کیا نیل پالش لگا کے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ پورا دین ہے؟ اب دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس طرح کی سوچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب پھر جو کسی عالم سے کوئی ایسا فتویٰ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھا انہوں نے یہ کہا تھا، یہ تو اس زمانے میں ہوا تھا، آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے یہ ہر زمانے کی کتاب ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم اس زمانے میں اور آج وہ اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ اسلام آسان ہے۔ مشکل تبھی ہوتا ہے جب ہم نے ابلیس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے نا، ہمیں ان کی دوسروں کی باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ہمیں وہ چیزوں میں زیادہ فن لگتا ہے، اور ہم وہی بات میں آلویز آپ کو میں پہلے بھی کہتی تھی کہ اکثر یہ بات جب لوگ کہتے ہیں، میں پرسنلی اس میں سے گزری ہوں کہ جب کبھی ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے، اور جیسے مہندیاں ہوتی ہیں، میوزک ہے، ڈانس ہو رہا ہے، فن ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ساروں کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور شادیوں کا سب سے مین فنکشن بھی وہی لگتا ہے، اپنے آپ کو بھی وہی لگتا ہے کہ اس دن اتنا فن ہوتا ہے۔
تو لیکن آپ بلیو کریں جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے، واللہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، جتنے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے، وہ فن جو ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے آپ کو کسی نے عذاب کے اوپر بٹھا دیا، کسی نے آپ کو آگ کے اوپر بٹھا دیا، آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ ہی نہیں سکو گے۔ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دل بدل دیتے ہیں، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری چیزوں، آپ گھر میں بیٹھے کوئی ایک کام کر رہے ہو تو تسبیح کر رہے ہو یا بیٹھ کے کوئی پڑھ رہے ہو یا قرآن سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو، آپ بلیو کریں اس میں وہ لذت آپ کو آتی ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس دنیا میں چلے گئے ہیں۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ یہ لذت کاش کہ ہر انسان چکھ سکے، کیونکہ جس نے یہ لذت چکھی، اسی لیے تو قرآن پھر ہاتھوں سے نہیں جاتا۔ لاسٹ شادی پہ میں اپنی ایک جاننے والی ہیں، میں ان کو ملی تھی بہت سال پہلے، میں نے ان کو گفٹ کیا تھا قرآن کا جس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، تو ان سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب میرا یہ حال ہے کہ مجھے ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی لگتا ہے، میرا دل ہی نہیں چاہتا میں کہیں جاؤں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جاتی ہیں، وہ ایک اپنے دل کی کیفیت بتا رہی تھی کہ سارا وقت دل چاہتا ہے کہ اور جانوں قرآن میں کیا لکھا ہے، اور سمجھوں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، میرا اللہ کیسے راضی ہوگا، میرا اللہ مجھ سے خوش کیسے ہو جائے گا۔ اور اتنا کہتی ہے ساری وقت ایک ایسی سرور میں میری زندگی گزرتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور آپ بلیو کریں وہ سب چیزیں ان کی شکل پہ نظر آ رہی تھی، اتنی خوبصورتی، وہ بیان جس وقت کر رہی تھی اپنے دل کی کیفیت، وہ جو ایک سکون ان کی شکل میں تھا، ایک خوشی ان کی شکل پہ تھی، کہتی ہے میری تو دنیا بدل گئی۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی دنیا ایسی بدل جائیں۔ یہ ایک ہی کتاب ہے، وہی کتاب ہے جو سب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بس قرآن کھول دے اور ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں بار بار ایک ہی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتی ہوں کہ پڑھنا آسان ہے، اس کو جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے دلوں کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہی اللہ کا کلام میں اچھا تو لگے گا، لیکن یا رب العالمین بس عمل میں پکا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 77۔ ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے آنیسٹلی کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، یوں لگتا ہے کہ یا رب العالمین کسی طرح سے اس کی ایک ایک آیت ہمارے اندر اتار دے تاکہ ہمارے عمل میں کسی طرح سے یہ اتر جائیں۔ آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما کانا، نہیں ہے لی بشرن، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، ان کے یؤتیہو کہ دے اسے اللہ الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکمت، والنبوۃ اور نبوت۔ اب یہاں پہ رک کے ذرا دیکھیے کہ سب سے پہلے تو بشر کو آپ انڈرلائن کیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے اس بات کی سمجھ آ جائے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے کہ اللہ اس کو دے کتاب، اللہ اس کو دے حکمت اور حکومت، اور اللہ اس کو دے نبوت۔ کس کو دے رہا ہے اللہ؟ یہ تین چیزیں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ نبی کے پاس ہے نا۔ کوئی بھی نبی جو ہے وہ اس کے پاس کتاب ہے، نبوت ہے اور حکمت بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ تین چیزیں عطا کرے، ثم یقولو، پھر وہ کہے للناسی، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عبادن لی، میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب یہاں پہ یہ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ وفد نجران کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو دیکھو کوئی نبی جو ہے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اپنے پیروکار کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، اس کی یہ دلیل دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہی بات مجھے بھی جو بہت اچھی لگ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی انسان کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان ہی کو تو نبوت دی تھی نا، کہ نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ سب چیزیں دیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ ولیکن، لیکن، کونو، ہو جاؤ، ربانیین، سب رب والے بن جاؤ، بما کنتم، اس وجہ سے کہ ہو تم تعلمون، تم سب تعلیم دیتے ہو، الکتاب، کتاب کی، وبما، اور اس وجہ سے کہ جو
कुंतुम हो तुम तदरुसूना, तुम सब पढ़ते और पढ़ाते हो। देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। अगर आप रब्बानी ये ना को भी आप अंडरलाइन कर दें कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहे हैं कि ये सब नबी जो इस दुनिया में आए थे उनका एक ही पैगाम था कि रब्बानी बन जाओ, ना कि आप अपने अपने फ़िरक़ों में बढ़ जाओ, बस एक अल्लाह वाले बन जाओ। किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे पीछे लग जाओ, कि मुझे इस मुकाम पे ले जाओ। रब्बानी कौन होता है? रब्बानी वो होता है जिसका हर अमल, कहते हैं कि अगर किसी को देख के आपको रब याद आ जाए, कितना बड़ा मुकाम होता है। बाज़ लोगों को देख के वाकई ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि वो अल्लाह वाले बंदे हैं। ये मुकाम मांगने के लिए अल्लाह से दुआ किया करें कि या रब्बुल आलमीन हमें वो मुकाम अता कर दे कि लोग हमें जब देखें तो हम अल्लाह वाले लगे। ये वही बात है कि जब हम कहते हैं ना कि हमारे दिल में ईमान है, तो जब दिल में ईमान होगा तो वो जैसे अब बीज बोते हैं, देखिए अब बीज बोते हैं तो बाज़ दफ़ा तो बीज गायब भी हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा उसको कीड़े खा जाते हैं, वो उगते ही नहीं है। उस ईमान का क्या फ़ायदा जो दिल के अंदर ही ख़त्म हो जाए। ईमान वो है जो फलता फूलता है, जो फल देता है, जो लोगों को फ़ायदा देता है, जो नज़र आता है। वो बिल्कुल यहाँ पे रब्बानियन पे तो मैं इतनी देर इस लफ्ज़ को देखती रही और इस लफ्ज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगती रही कि अल्लाह मुझे रब्बानी बना दे, कि अल्लाह वाला बना दे। ऐसी चीज़ें मेरा हर मामला, मेरी हर बात ऐसी हो जाए। और मैं क्योंकि आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी मैं आप लोगों के लिए भी यही दुआ करूँगी और आप लोग भी मेरे लिए यही दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें रब्बानी बना दे। हमारे अमल को, हमारे कोई भी जो भी हम फैसले ज़िंदगी में करें वो सब रब्बानी हो जाए। रब्बानी ही होंगे तो कामयाबी होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं है। किसी की ज़िंदगी में कोई और रास्ता नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो तुम तो इसकी तालीम भी देते हो, तुम तो पढ़ते पढ़ाते भी, तदरुसूना कि तुम जानते हो, तुम तो पढ़ते पढ़ाते हो, तुम्हें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या अहकामात दिए हुए हैं। वला और ना यअमुरुकुम, वो हुक्म देगा तुम्हें अन के, कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम्हें ये भी हुक्म नहीं देगा, क्योंकि पहले बात हो रही थी ना कि कोई नबी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों को ये कहे कि अल्लाह को छोड़ के मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि हर नबी की एक ही पैगाम था कि रब्बानी बन जाओ। हर कोई आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ ही जोड़ रहा था, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबियों को भेजा ही इसलिए था कि वो अल्लाह का पैगाम पहुँचा सके। और आजकल अभी तो हमारे दरमियान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो आज हमारे पास पैगाम ये कुरान है। देखिए हम दुनिया के फ़ायदे लेने के लिए, देखिए एक छोटा सा कारोबार भी करते हैं ना, तो हम कितनी जान बीन करते हैं। हमने अगर पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है, हम करोड़ दफ़ा सोचते हैं कि ये पैसा अगर लगाएंगे तो क्या इसका फ़ायदा होगा कि नहीं। जिस इंसान के पास पैसा ये लगा रहे हैं, क्या वो ईमानदार है, वो वापस देगा कि नहीं देगा। क्या किसी कारोबार में लगा रहे हैं, ये कारोबार फ़ायदा देगा कि नहीं। तो क्या अल्लाह के मामले को इतनी आसानी से छोड़ देते हैं कि कोई छानबीन ही नहीं करते। किसी ने कोई भी बात कह दी और हमने यकीन कर लिया, हमारे ईमान का मामला है, हमारी जन्नत और दोज़ख का मामला है। हम इतनी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं कि नहीं ये बात तो फलां ने ऐसे कही थी तो ये ऐसे ही होगी। हमें एक कुरान को समझना, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, एक ही कुरान है, उसके 30 चैप्टर्स हैं। हमें इसको समझ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। दुनिया के मामले में इतने मुख्तार, इतने अक्लमंद, इतने पावरफुल हो जाते हैं, और एक अल्लाह के अहकामात को समझने के लिए हम इतनी आसानी से कहते हैं हाँ जी बस आप बता दें कि अब ये मामला ऐसा हो गया, ज़रा कोई दुआ बता दें, हम बैठ के वो पढ़ लेंगे। अब कोई तवीज़ दे दें, हम ये कर लेंगे, कोई घोल वोल के पी लेंगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आप देखिए कि आप ये भी नहीं देखते हैं कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है, उसमें कोई शिर्क तो नहीं है। हम ये भी गवारा, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि हम ये चीज़ें को देखें। बस हमें ये बता दें हमने सुबह नमाज में कितनी दफ़ा पढ़नी है, हमने शाम को कितनी दफ़ा पढ़नी है, या दोपहर में कितनी दफ़ा पढ़नी है। होता है ना ये मामला, ये सोचने की बात है। हम आसान दिन को कि बस ठीक है, हम ये आज मुश्किल आई है, आज बीमारी आ गई, ऐसे हालात आ गए, तो हमें आप बता दें अब हमने पढ़ना क्या है। कुरान नहीं खोलते हैं, कुरान में एक एक चीज़ वाज़े है। अब आप देखिए हमने आज क्या 30 पारे के एंड में आए हैं ना, कौन सा हुक्म हमें नहीं समझ आई है। आगे तो बस डिटेल ही चलती जाएंगी ना।
اصل جو جڑ ہے، جو اصل دین کا حصہ ہے، وہ تو ہم نے پا ہی لیا ہے، سورۃ بقرہ میں ہی پا لیا تھا، الحمدللہ بھی ہی پا لیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار وہ قصے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی طرح سے سمجھ آ جائے، تاکہ ہم آخری دن میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا، اور اس کا حق بھی یہی ہے، وَالْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین جو ہے وہ پوری کی پوری پھیل جائے گی۔ وہ اللہ اکبر، جب میں یہ پڑھی تھی مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اور وہ نکال باہر کرے گی جو اس کے اندر ہوگا، سب خالی کر دے گی، اور اس کا جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کو مانیں گی، اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ مانے۔ اے یا ایھا الانسان انکا کادح، کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف قدم بقدم بڑھ رہا ہے کہ تو اس سے ملاقات کر سکے۔ دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے قرآن میں جو چھپی ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی ہے۔ ہمیں بس یہ ہوتا ہے کہ اور ڈیٹیل اگر ہم نے جانی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو پیروی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ربانیین میں شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے میرا دل یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ کسی طرح سے کوئی ایک لفظ میرے بھی اپنے دل میں ایسا اتر جائے کہ بس اس کے بعد تو ایسا لگے کہ ہر عمل اس کے مطابق ہو گیا، اور میرا رب کسی طرح سے ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَلَا، اور نہ یأمرکم، وہ حکم دے گا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تتخذو، کہ تم سب بناؤ الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، ارباباً، رب بناؤ۔ اور نبی یہ بھی تمہیں حکم نہیں دیتا، کیونکہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ نبیوں کو اللہ کے بیٹا بناتے تھے اور کسی کو کوئی درجہ دے رہے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کہ کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں۔ آیامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفری، کفر کا، کفر کیا، شرک کا، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کفر کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم سب مسلمان ہو چکے، کہ تم اللہ کی کتاب پر ایمان لا چکے، تم نبی پہ ایمان لا چکے، تو کیا اب اس ایمان لانے کے بعد کیا تمہیں وہ یہ کہے گا کہ میری طرف دیکھو، یا مجھے ہی اپنا سارا کچھ سمجھو، یا یہ کہو کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس مقام پہ میں بیٹا ہوں، یا اس طرح سے شرک کی طرف لے آتے ہو۔ وَإِذَا، اور جب اخذا، لیا اللہ نے، میثاقا، ایک عہد، پکا عہد، النبیین، نبیوں سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اسی عہد کی بات آگئی جس کی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک تو وہ عہد تھا جو وعدہ العصر کا تھا، دوسرا عہد جو اہل کتاب کے علماء سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ یہ اب تیسرے عہد کی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکا عہد لیا تھا نبیین، نبیوں سے، لما، البتہ، جو آتیتکم، میں دوں گا تمہیں، من کتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، ثم، پھر، جاءکم، آ جائے تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، جو معکم، جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، تاکہ تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے اس پر، بھی، اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور بضرور مدد کرو گے اس کی۔ دیکھیے اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں سے یہ عہد کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کی زندگی میں یا ان کے بعد بھی، کیونکہ جو نبی ہیں ان کے جو ان کو فالو کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی نبیوں نے جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا تھا، تو پھر یہ ان پہ آ جاتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں اگر کوئی اور نبی آ گیا اور وہ اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو وہ لَتُؤْمِنُنَّ، کہ تم ضرور بضرور اس پہ ایمان لاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے لَتُؤْمِنُونَ، کہ تم سب اس پہ ایمان لاؤ گے۔ یہ کیوں لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ اتنی دیکھیں شدت ہے اس لفظ میں، لَتُؤْمِنُونَ، کہ تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، بھی، اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور بضرور اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ، کہا، کس نے کہا؟ تمام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لے لیا ہے، عَلَىٰ ذَلِكَ، اسری، اس پر میرا بھاری عہد۔ قَالُوا، کہا، اَقْرَرْنَا، تمام نبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ عہد جو لیا تھا، یہ ایسا بھی جیسے علماء اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یا تو ان کی روحوں سے لیا تھا،
جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد لیا، یا پھر جس زمانے میں یہ نبی بنے تھے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ تمہارے بعد جو دوسرا نبی آئے گا تو اس پہ اقرار کیا تھا کہ تم اس کی مدد کرو گے۔ قال کہا فاشہدوا کہ تم سب گواہ رہو، وَإِنَّا اور میں معکم تمہارے ساتھ، من الشاہدین اور میں تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، کہ اس عہد پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی گواہی بھی دی کہ میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں کہ تمہاری زندگی میں جو بھی نبی آئے گا تم اس کی انشاءاللہ ساتھ دو گے۔ فمن تولا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پس جو کوئی پھر گیا بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس وہی لوگ ہیں ہم الفاسقون جو فاسق ہیں، جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ افغیر الدین اللہ یبغون، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ اگر آپ اس ایک آیت کو جیسے یاد بھی کر لینا تو بات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی وے آف لائف تمہیں پسند ہے؟ افغیر الدین اللہ یبغون، تم تلاش کر رہے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وے آف لائف بڑا پینڈو ہے، بڑا جیسے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں، یا کہتے ہیں بیکورڈ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ والا طریقہ تو اب نہیں چلے گا؟ افغیر دین اللہ یبغون، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور وے آف لائف کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وَلَهُ حالانکہ اسی کے لیے ہے اسلم۔ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں کہ تم جو اتنی سی مخلوق ہو، تم 4 5 6 فٹ کے انسان ہو، تم اللہ کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تم دیکھو تو صحیح کہ اسی کے لیے اسلم تابع فرمان ہے میں من فی السماوات، جو کوئی آسمان میں ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے و کرہن اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کہ تم کس کے دین کو پسند کرتے ہو، تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، وہ دیکھو تو صحیح وہ رب کون سا ہے کہ آسمان اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اس کے آگے اسلام لے آئی ہے، سب اس کے آگے جھک گئی ہے۔ تم کس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ اور جانا تو پھر تم نے یرجعون اسی کی طرف ہی ہے نا، آخر میں تو حساب اسی نے لینا ہے، تو تم کہاں پہ جا کے رکو گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے۔ دیکھیں بار بار جب یہ لفظ آتا ہے نا قل کا، تو اس کو اس طرح سے لیا کیجئے۔ سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس چپ کر کے اپنے دین کو مطلب ہم کر رہے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہم کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں قل کہہ دیجئے، کہنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کہ کس جگہ پہ کتنی بات بتانی ہے، تبھی تو وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ ہوگا، وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ہوگا انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجئے نبی آمنا کہ میں ایمان لائے، ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلا جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباطی اور ان کی اولادوں پر، وما اوتیا اور جو کچھ بھی دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون اور تمام نبیوں کو، من ربہم اس کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اس کے لیے، مسلمون ہم تمام اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں جو ہم پڑھتے ہیں بار بار ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھی، ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو ایک ہی حکم دیا تھا کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ آپ کسی بھی رسول کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف بات کرتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، کہ یہ رسول ہے جن کو ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، فضیلت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف لیا کہ میں نے جس کو چاہا اس کو فضیلت دی، اور ایک دوسرے پر کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرق موضع دیے، وہ فضیلتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ لیکن ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے اللہ کے عبد، ہم لا نفرق بین احد من رسول کریں گے۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ سکیں، اور ہمارے عمل ایک ہی بات پہ زور دی
دیجئے کہ علم لینا آج کے زمانے میں بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل کو پکا کر دے، اور جہاں بھی ہم غلطی سے کوئی ایسی کام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا نفس ہم پہ ہمارا نفس مطمئن جو ہو جاتا ہے، وہ ایسا نفس ہم پہ کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اس دنیا میں۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی ایسا کر دے، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف ہی اب یہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی ہم لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب جو وہاں پہ کمی رہ گئی، جو اگلی نسلیں جانی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستوں میں جانے، اب ان کی اولادیں بھی آگے پیدا ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی سمجھ عطا کر دے اور اسی طرح سے ان کو بھی ہدایت دے۔ اسی کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم سورۃ کہف میں جب پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو ابوہ صالحہ، وہ جو بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دیوار بنا رہے تھے جس کے نیچے خزانہ جمع تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا باپ نیک آدمی تھا، دیکھیں اس کا کیا اس بچے کے آگے آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی، ہمارے نیک عمل بھی ایسے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کے سامنے آئیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی وہی ہدایت عطا کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ ہم تو اپنی کوششوں میں بھی لگ گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیات ہیں، ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ایک ہی آیت پہ بھی عمل ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔